बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस मालिक कायनात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, और लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी आल औलाद पर। मैं हूँ आपका मेज़बान एचएम फैयाद। आप देख रहे हैं प्राइम स्टार न्यूज़ चैनल। प्रोग्राम हम ख्याल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का प्रोग्राम हमारा बड़ा मुख्तसर होगा, लेकिन खुदारा मैं सबसे पहले अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि इस प्रोग्राम को आप देखें, गौर से देखें, और लेकिन किसी की दिल आज़ारी के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। बहसीयत मुसलमान हम लोग इस वक्त कहाँ हैं, इस हवाले से आज का प्रोग्राम है। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं उनका मैं तारफ़ कराता चलूँ। मोहतरम डॉक्टर महमूद अली अंजम साहब 100 से ज़ायद किताबों के मुसन्नफ़ हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। दुनियावी लिहाज से और सियासी लिहाज से इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात भी हैं, इनकी बड़ी गहरी नज़र है हर मामले के ऊपर। आज हम इनको अपने प्रोग्राम हम ख्याल में खुशामदीद कहते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं। और गुफ्तगू करने से पहले मैं अपने नाज़रीन को और अपने मेहमान को ये वीडियो दिखाना चाहूँगा। यही आज का हमारा मौजू है, इसी मौजू के ऊपर बात होगी। पहले सबसे पहले अब नाज़रीन आप ये वीडियो देखें और आप भी हमारे साथ सोचें कि क्या हम गलत हैं या हम सही हैं। फ़ैसला आपने करना है। बहसीयत मुसलमान क्या हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसी गुफ्तगू करें? क्या हमें अल्लाह ताला की वहदानियत छोड़कर इस तरीके की बात करनी चाहिए या नहीं? तो पहले सबसे आप वीडियो देखें। अल्लाह मुझे उम्र नहीं नसीब करता ना करे, हज नहीं नसीब करता ना करे। मुझे इमरान खान को देख लिया, मेरी दुनिया फतह हो गई, या मेरे परवरदिगार अपनी हिफाजत रखना। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी और इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये था कि हम सोचें कि इस वक्त हम कहाँ हैं और क्या इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये वीडियो सही है या गलत है। ये हम आज अपने मेहमान डॉक्टर महमूद अली अंजम साहब से जानने की कोशिश करेंगे। यही था हमारा आज का मतलब। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं कि इस वीडियो के बारे में कि क्या बहसीयत मुसलमान हमें ऐसे कलमात अदा करने चाहिए या नहीं? जी, हमारा दीन इस्लाम, जैसा कि इस्लाम का मतलब भी है कि सलामती, अमन, ये सलामती और अमन का पैगाम देता है, तालीम देता है, तरबियत देता है। और हमारा दीन जो है तमाम मामलात में इत्तेदाल इख्तियार करने की तालीम देता है, ताकीद करता है। इत्तेदाल पे रहें, मेज़ान कायम रखें, इंसाफ का दामन ना छोड़ें। इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से होनी चाहिए, फिर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मासवा अल्लाह किसी की मोहब्बत में भी इतना वारफ्ता हो जाना कि अपने दीन की भी परवाह ना करना, नफ़ी कर देना कि हमें हज का सवाब भी नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, बस हमें ये जो बंदा है इसकी सलामती चाहिए। तो ये बहुत अहमकाना सी सोच है। अल्लाह ताला को इस तरह क़यास करना है जिस तरह अल्लाह ताला वैसे ही सोचते हैं जैसे इंसान खुद सोचता है। अल्लाह ताला को किसी को तकलीफ देकर भला क्या अल्लाह ताला को उससे कोई राहत मिलेगी? अल्लाह ताला तो मोहब्बत करते हैं हर एक से, हर एक को सलामती का पैगाम देते हैं, हर एक का भला चाहते हैं। तो ऐसी मोहब्बत जो है ये वबाल है दुनिया और आखिरत में भी। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हें किसी शय की मोहब्बत उसके ऐबों से अंधा कर देती है। मोहब्बत में इंसान जब अंधा होता है तो जिससे मोहब्बत कर रहा है उसके ऐब भी नज़र नहीं आते। चलें, जिससे मोहब्बत है उसमें ऐब नहीं, खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, फिर भी अल्लाह के सिवा कोई भी इस कदर मोहब्बत के लायक नहीं है कि उसकी खातर हर चीज़ को बुला दिया जाए। और फिर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई भी ईमान में उस वक़्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसकी जान, उसके माल, उसकी अहल गर्ज के दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। तो ऐसी मोहब्बत जैसा कि इस वीडियो में खातून ने इजहार किया है ये मज़मूम है, ये महमूद नहीं है, काबिल तारीफ़ नहीं है। और हमें चाहिए कि अपने मामलात पे गौर करें और अपनी इस्लाह करें। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत और अल्लाह ताला के नबी से मोहब्बत वो सबसे ज़्यादा है कि हम बहसीयत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारा ये अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत करना ये हमारा फ़र्ज़ है। उसके नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, उनकी यानी समझ लीजिए कि तालीमात के ऊपर अमल करना हमारा ये फ़र्ज़ है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं
آج کے جو موجودہ حالات ہیں یہ ایک ویڈیو نہیں ہے، بے شمار اس طرح کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز آ چکی ہیں۔ اگر ہم کسی سیاسی کارکن سے اگر اس قسم کی بات کرتے ہیں، وہ الٹا ہم سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہماری بات کو سمجھے سنے، بغیر سمجھے سنے ہی وہ ہمیں یعنی ایک فتویٰ دے دیتا ہے کہ آپ بھی اسی طریقے سے ہو جو وہ نہیں چاہتے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس قوم کو ہم کیسے سیدھے راستے پہ لا سکتے ہیں؟ کیا ہمارا جو سیاسی لیڈر ہے اگر اس کو پتہ ہے کہ میرے ورکر اس وقت میری خوشی کے لیے میری محبت میں بالکل اندھے ہو چکے ہیں، اپنی جو ان کی عقیدت ہے وہ اس طریقے سے اندھی ہو چکی ہے، کیا وہ اپنا وہ لیڈر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے محبت کی بات یا ان کو حکم نہیں دے سکتا؟ جی آپ نے بجا فرمایا۔ اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں اس کے پس جی منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں بالکل بالکل جی کہ ایک صحابی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں، آپ کی محبت کی وجہ سے میرا دل اطمینان پاتا ہے، دل لگا رہتا ہے، گھر جی جاتا ہوں تو آپ کی محبت میں ورفتہ رہتا ہوں، آپ کے تصور میں رہتا ہوں، آپ کی باتیں یاد کرتا ہوں۔ مجھے جی یہ تردد ہوا کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائیں گے تو وہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ ہو گیا میرا بھی، تو میں آپ سے نہیں مل سکوں گا، تو وہاں میرا دل کیسے اطمینان پائے گا؟ پھر جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بشارت فرمائی جو وحی کی روح سے تھی کہ جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا، خواہ ان میں سے ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو۔ میں یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو جی جی کسی چیز کی محبت میں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں جس سے محبت ہے اس کا مقام مرتبہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اپنا انجام کیسا لگے گا۔ تو یہ ہر مسلمان کا مطمع نظر ہے کہ اس کی پہلی اور آخری محبت اللہ اور اللہ کے رسول ہی ہیں۔ ہمارے جی جو رہنما ہیں وہ بھی اگر انہیں کوئی عزت شرف حاصل ہوگا تو دین اسلام کی وجہ سے، اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے ہوگا۔ بالکل تو ٹھیک۔ محبت کے معاملات میں بھی اتنے ورفتہ نہیں ہونا چاہیے کہ انجام کو ہی ہم نظر انداز کر دیں۔ ہمارے رہنماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ سیدھی جی راہ پہ چلیں، سیدھی راہ کی تعلیم دیں اور لوگوں کو یہ باتیں سمجھائیں کہ ہماری وہ بات تسلیم کریں جو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، اور اگر ہم بالکل اس کے خلاف چلتے ہیں تو ہرگز ہماری پیروی نہ کریں۔ دیکھیں ہمارے جو فقہ میں ائمہ ہیں جی اور جی وہ ان کے اقوال موجود ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ جی اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایون امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو جی ائمہ اربع ہیں، جو 12 معصومین ہیں، سب کے اقوال ہیں کہ اگر کوئی آپ دیکھیں کہ ہم نے کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف کی ہے تو آپ ہرگز اس کی جی پیروی نہ۔ تو عظیم لوگ جنہیں پتہ ہے فلسفہ اسلام کا، وہ صدق اور خلوص سے جو اس راستے پہ چلے، انہوں نے ہمیشہ صدق اور خلوص کی ہی تعلیم دی ہے۔ صدق مین جی سچائی، خلوص مین اپنے جذبات خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھنا۔ تو آپ نے بجا فرمایا، آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے کہ ہمیں ایسی محبت میں اللہ کے رسول کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمارے قائدین کو بھی چاہیے کہ اس راہ پہ چلیں جی اور اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیں کہ وہ افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو ہماری موجودہ صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، یہ ایک خاص جماعت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بہت سی ایسی اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں کہ جن کے ورکر جو اپنے لیڈر کے نہ تو وہ ایپ دیکھتے ہیں نہ ہی ان کی وہ خامیاں کوتاہیاں۔ ہمارے معاشرے میں یہ اس وقت یہ ایک عام ہو چکا ہے کہ جو ہمارا لیڈر ہے جو وہ کہہ رہا ہے وہی سچ کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بندہ سچا نہیں ہے، اور کسی کے پاس یعنی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے لیڈر کی اصلاح کر سکے۔ تو ہمارا آج جو اس وقت معاشرہ ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ یہی میں جاننا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ مذہبی اسکالر ہیں، کہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہم لوگ کیا اس میں نقصان نہیں اٹھا رہے؟ جو ہماری زندگی ہے اس میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی شکل میں آفات بھی نظر آ رہی ہیں، اس کے باوجود ہم اس کا جو ہے کہتے ہیں نا کہ ایک سبق حاصل نہیں کر رہے۔
کیا خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اپنے اس معاشرے کو سیدھا کرنے کے لیے؟ میرے بھائی اس کا بہت آسان سا جواب ہے، آپ بھی مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں یہ باتیں، کہ ہمیں مسلمان بن جانا چاہیے، صحیح معنوں میں دین اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے. ہمیں بحیثیت مسلمان دل و جان سے صدق اور خلوص سے پریکٹس کرنی چاہیے. ہم جن لوگوں کو مان رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافقت ہے یہ کفر سے بھی بڑا جرم ہے. اور نفاق جی کی جی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو منافق کی نشانیاں ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. آپ بتائیں ہماری تمام سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں ایک دوسرے پر ان تینوں باتوں کا الزام نہیں لگا رہے. ایک دوسرے کو جی جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں وعدے بہت کیے اور وعدہ خلافی کی ہے اور امانت میں خیانت بھی ہوئی ہے، اور ثبوت بھی دے جی رہے ہیں، عدالتوں میں کیسز بھی چل رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ یہ لوگ ہیں اس قابل کہ ہم ان کی پیروی کریں یا ان کے پیچھے بھاگیں، ان کی خاطر مریں، لڑیں اور انہیں اپنی زندگی کا مقصد بنائیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہر کوئی اپنی اصلاح کرے اور دعا کرے ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح لیڈر عطا فرمائے. ہمارے ہاں جب سے پاکستان بنا ہے اصل فقدان قیادت کا ہے، صحیح قیادت جی کا جی فقدان. جو ہی جی صحیح قیادت ملی ہم ترقی کر جائیں گے. تو میں نے یہ حدیث پاک کے حوالے سے بتایا کہ ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ہمیں ان کی خاطر آپس میں نہیں لڑنا چاہیے. ہر ایک کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے، جو جسے چاہے ووٹ دے، جو جسے چاہے اسے جی فالو کرے یا سپورٹ کرے، لیکن اس کی خاطر جو اسلامی اخوت ہے اسے پارا پارا نہ کرے کہ یہی مقصود فطرت ہے اور یہی رمز جی مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. تو آپس میں یہ اخوت، بھائی چارہ، محبت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے، آزادی رائے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، اور سنسیئرلی ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سا لیڈر جو ہے وہ صحیح مسلمان ہے، صحیح اسلامی اسپرٹ کے مطابق لیڈ کر رہا ہے. یہی تو تو مسئلہ آ رہا ہے نا ڈاکٹر صاحب، آج کے معاشرے میں یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ ہر بندہ، ہر سیاسی ورکر اپنے لیڈر کو ہی وہ فل سمجھتا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ جو میرے لیڈر نے کہہ دیا ہے وہی سچ ہے، وہی حق ہے. دوسرا جو بھی کر لے وہ سب دکھاوا ہے، وہ سب ڈرامے بازی ہے، سب. یعنی یہ آج کے معاشرے کی یہ پکچر ہے. اسی لیے تو ہم لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا معاشرہ، جو ہمارے لوگ ہیں، وہ کس سمت جا رہے ہیں. کیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھول گئے ہیں؟ یہی دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت یہ جو سیلاب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو سیلاب والے جو بیچارے اس وقت جانے گوا رہے ہیں، اپنی زمین گھر بار سارا ان کا برباد ہو چکا ہے، تو یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں جتنا جلسوں پہ پیسہ لگاتے ہیں، کیا یہی پیسہ ان کی فلاح کے اوپر نہیں لگ سکتا؟ ساری زندگی پڑی ہے سیاست کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان سیاستدانوں کو یہ شعور نہیں ہے کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کریں؟ میرا تو یہ خیال ہے میرے بھائی، آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے. میرا تو خیال ہے ہمیں شعور حیات ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں زندگی کیا ہے، اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی ذات کا ہمیں ذرا بار بھی کوئی قدر و احساس ہو، اسے تعلق کا احساس ہو، تو ہم یہ خرابیاں ترک نہ کر دیں. آپ نے صحیح توجہ دلائی. کسی بھی سیاسی پارٹی کو کمپین کی ضرورت نہیں ہے. وہ معاشرے میں جائیں، اپنے اپنے حلقے میں لوگوں کے مسائل سمجھیں، انہیں حل کرنے کی کوشش کریں، اپنے وسائل ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیں. انہیں ووٹ مانگنے نہیں پڑیں گے، ووٹ اپنے آپ ملیں گے، اور یہ دنیا اور بے شک. آخرت میں ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے. لیکن ہم وعدے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، اور پھر آ کے جو کچھ کہا ہم اس کے خلاف کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. گھر کے سربراہ سے اس کی فیملی کے بارے میں، ایک ٹیچر سے اس کی کلاس کے بارے میں، اسٹوڈنٹس کے بارے میں، ایک حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بھول گئے کہ دریا فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر اس کے لیے جواب دہ ہوگا. انہیں ان باتوں کا احساس ذرا بار بھی ہو تو یہ اپنے آپ کو پیش ہی نہ کریں ان کاموں کے لیے، اور اگر پیش کریں تو اس کی جسٹیفیکیشن پیش نظر رکھیں. تو آپ نے بجا فرمایا کہ ہمیں ہماری تمام سیاسی پارٹیاں اور ہمارے مذہبی گروہ اور طبقات اس وقت سیلاب زدگان کی مدد میں مصروف نظر آنے چاہیے تھے. لیکن اس کی بے شک. بجائے ہم نے سیاسی اکھاڑا لگا ہوا ہے جگہ جگہ،
اور اس اکھاڑے میں ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی اصول ضابطہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں یہ عزت بخشی ہے، اور بہت سی ایسی باتیں اور جو دین اور اسلام کی روشنی میں آپ نے ہمیں بتائی ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمیں یہ ایسے کام کرنے چاہیے ہمارے لیڈران کو، ہمارے ورکرز کو جو سیاسی جماعت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی سیاسی جماعت سے محبت میں ہم لوگ اتنے اندھے ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو سنت ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھول جائیں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جب ہم فلاحی کاموں میں اپنے آپ کو وقف کر دیں گے۔ اب اس وقت موجودہ صورتحال میں سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ تباہی میں جا رہے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ یہاں پر تقریباً 800-900 افراد جو ہیں وہ اس وقت مجموعی طور پر جان کی بازی آ چکے ہیں کہ اگر یہی ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان فلاحی کاموں میں کام کریں اور آگے بڑھ کر کسی بھی مصیبت زدہ مسلمان کی مدد کریں تو یقیناً آپ کو ووٹ مانگنا نہیں پڑے گا، ووٹ خود بخود آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ لیکن آج بھی ہم اپنے ان سیاسی ورکر سے یہی درخواست کریں گے، گزارش کریں گے، محبت آپ کی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، کوئی بھی آپ کا لیڈر ہو، کوئی بھی آپ کا جو کہتے ہیں کہ آئیڈیل ہو، لیکن اپنی اس ہدایت کی جو راہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ملتے ہیں وہ راہ کبھی نہ چھوڑے۔ اس راہ کے بغیر ہماری آخرت جو ہے وہ کبھی بھی سنور نہیں سکتی۔ ہم نے اپنی اس ڈائریکشن کو دینا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، یہی کہ آپ کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو آپ نے خیانت نہیں کرنی، یہی کہ آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرنی، یہی ہماری تعلیمات ہیں۔ جب تک ہمارے لیڈران اپنی ان اقوال کے اوپر پورا نہیں اترتے ہم لوگ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اپنے میزبان HM فیاض کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامتی اور خوشحالی عطا فرمائے، ہمیں امن کا جو گہوارہ بنائے، اور یہ جو اس وقت ہمارے جو موجودہ صورتحال ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہمارے یہ آفت زدہ علاقے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بحالی کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔